अस्सलाम वालेकुम। आप सुनना शुरू कर चुके हैं पाकिस्तानी हिस्टोरियन प्रोफेसर खुर्शीद कमाल अज़ीज़ आलमरूफ के अज़ीज़ की किताब द मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, जो उन्होंने 1993 में लिखी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में झूठी और गलत तारीख़ का पर्दाफाश किया। ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे आपको नई मालूमात भी मिलेंगी और ये भी पता चलेगा कि हमारे मुल्क के हाकिमों ने कैसे तारीख़ को अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़रूरत के तहत तोड़ मोड़ कर इस मुल्क के बच्चों, इस मुल्क के मुस्तकबल के जहनों में झूठ, नफ़रत और जहर भरा। इस किताब के पहले चंद सफ़ात में क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक जो गलतियाँ लिखी गई हैं, ये जो चीज़ें मुबालगा राई पर मबनी हैं, वो उनके बारे में बताते हैं और उसके बाद हिस्ट्री की असल शुरुआत करते हैं। अब चलिए किताब की तरफ। पेश लफ्ज़। इस किताब में मैंने 66 दरसी कुतब का जायज़ा लिया है जो पाकिस्तान में समाजियात, मुतालिया पाकिस्तान और तारीख़ के मज़ामीन के लिए तलबा के लिए क्लास 1 से 14 तक के लिए तजवीज़ की गई हैं। इन कुतब के मवाद का तफसील से जायज़ा किया गया है और उनकी गलतियों, खामियों और कमियों के मज़मरात और नताइज को भी खोजा गया है। ये मुतालिया कुछ नाखुशगवार हालात से उभरा। 1999-90 में मैंने पाकिस्तानी मौरखीन के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें एक बाब ख़ास तौर पर दरसी कुतब के हवाले से था। बाद में मैंने उस बाब को एक मुकम्मल किताब में तब्दील करने का फ़ैसला किया, जो आपके सामने है। ये किताब पाकिस्तानी तलबा को पढ़ाई जाने वाली तारीख़ और दरसी कुतब की गलतियों को उजागर करती है और ये बताती है कि ये कैसे नौजवान जहनों पर असरअंदाज होती है। चैप्टर 1, तजवीज़ करदा अफज़ाने, द प्रिस्क्राइब्ड मिथ्स। हर मुल्क में निसाबी किताब तालीम के बुनियादी ज़राए में शामिल होती है, ख़ास तौर पर स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी मराहिल में। पाकिस्तान में ये हर सतह पर तालीम देने का वाहिद ज़रिया है, क्योंकि उस्ताद और लेक्चरर तालीम नहीं देते, बल्कि वही दोहराते हैं जो उसमें मौजूद होता है, और तालिब इल्म को हौसला दिया जाता है या सादा तौर पर हुक्म दिया जाता है कि वो उसके मवाद को हिफ़्ज़ करें। मज़ीद ये कि कम उम्र तालिब इल्म के लिए निसाबी किताब उसकी छोटी सी दुनिया की सबसे अहम किताब है। उसे ख़रीदने पर मजबूर किया जाता है। वो हर रोज़ उसे क्लास में लेकर जाता है। उस्ताद के पढ़ाने के दौरान वो उसके सामने खुली होती है। उसे उसके मखसूस हिस्से याद करने का हुक्म दिया जाता है और उसे उसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो उसमें कितना मवाद दोहरा सकता है। निसाबी किताब की आखिरी बरतरी उसके सरकारी माखज़ से साबित होती है। 1960 की दिहाई के अवाइल से जमात 1 से 12 तक की तमाम निसाबी किताबों की मनसूबाबंदी, तैयारी और अशात का काम टेक्स्ट बुक बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, जिनमें से हर सूबे में एक मौजूद है। ये इदारे सूबाई महकमा तालीम के मतहत कायम किए गए हैं और इनका अमला सूबाई तालीमी खिदमात से लिया जाता है। इन निसाबी किताबों को अमूमन एक मुसन्निफ़ीन की टीम तैयार करती है, फिर किसी दूसरे फ़र्द या अफराद के ग्रोह के ज़रिए इसे दुरुस्त और निगरानी किया जाता है और आखिर में किसी और फ़र्द के ज़रिए इसे तरमीम किया जाता है। फिर मुसवदा वज़ारत तालीम की कौमी जायज़ा कमेटी में पेश किया जाता है, जो उसकी दुरुस्तगी को चेक करती है और उसके नज़रियाती मवाद को मंजूर करती है। जब किताब शाया हो जाती है तो उसे सूबाई हुकूमत की तरफ से मुतलका क्लास के लिए वाहिद निसाबी किताब के तौर पर तमाम स्कूलों में तजवीज़ किया जाता है। हर किताब की कापी में मुसन्निफ़ीन, निगरानों और एडिटर्स के नाम दर्ज होते हैं। कौमी जायज़ा कमेटी की मोहर होती है और सरकारी नोटिस होता है कि ये वाहिद तजवीज़ करदा निसाबी किताब है। कुछ किताबों में टेक्स्ट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ये तनबीह भी होती है कि तलबा को किसी अजाफी निसाबी किताब ख़रीदने की इजाज़त नहीं। ये ज़रूरी हो जाता है कि निसाबी किताबों का जायज़ा लिया जाए और उन पर तनकीद की जाए, क्योंकि ये क़ब्ल अज़ यूनिवर्सिटी तलीमी निज़ाम की बुनियाद होते हैं और एक सूरत में यूनिवर्सिटी निज़ाम की भी। इन्हें इस कदर एहतियात और तवज्जो के साथ तैयार किया जाता है। ये मुल्क के नामवर कॉलेज और यूनिवर्सिटी असातिज़ा लिखते हैं और वो वाहिद ज़रिया हैं जिनसे लाखों तलबा को मालूमात फ़राहम होती हैं, जिनकी तालीम 12वीं जमात या उससे पहले ख़त्म हो जाती है। स्कूलों में तारीख़ बतौर मजमून फ़ील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत ने ख़त्म कर दी। उसकी जगह एक मजमून मुआशरती उलूम या सोशल स्टडीज़ ने ले ली, जो जमात 1 से 8 के लिए पढ़ाई जाती है, और एक और मजमून मुतालिया पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज़, जो जमात 9 से 12 तक के लिए है। दोनों मजमून जोग्राफ़िया, तारीख़, मईशत, शहरियत, इस्लामियात और बैनुल अक़वामी तल्लुकात जैसे मौज़ूआत के टुकड़ों का मजमूआ है। मंदरजा झैल हिस्सों में मैं कारी को उन अहम गलतियों, मुबालगों और जानबदारियों के बारे में बताता हूँ जो हर सरकारी तौर पर तैयार करदा और तजवीज़ करदा निसाबी किताब में मिलती हैं, और निजी तजारती इशातों के नुमाइंदा इंतखाब में, जो कि निसाबी किताबों के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। चूँकि कोई भी लाइब्रेरी 1947 के बाद शाया होने वाली तमाम निसाबी किताबें नहीं रखती, इसलिए मेरी पेशकश चंद एक्सेप्शंस के साथ उन किताबों तक महदूद है जो गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान शाया हुई हैं।
اور اس وقت زیر استعمال ہیں۔ میں نے نصابی کتابوں کے بورڈ کی طرف سے تیار کردہ آئٹمز کی تشریح میں یہ ذکر چھوڑ دیا ہے کہ انہیں قومی جائزہ کمیٹی نے منظور کیا تھا اور صوبوں کی حکومتیں انہیں واحد نصابی کتابوں کے طور پر تجویز کیا تھا۔ ان اعلانات کو مسلمہ سمجھنا چاہیے۔ ابتدائی سطح اردو میڈیم کلاس 1 جدید معاشرتی علوم از بورڈ آف سینئر جنرل نالج ٹیچرز ویسٹ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ سوال پاکستان کس نے بنایا؟ جواب قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ صفحہ نمبر 3 سوال قائد اعظم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ پہلا سوال اور اس کا جواب کئی تعلیمی اور تاریخی پہلوؤں پر غور و فکر کا باعث بنتا ہے۔ کیا 5 سال کے بچے کو اس کے پہلے دن اسکول میں اتنے سادہ سوال سے قومی تاریخ سے متعارف کروانا عقل مندی ہے؟ اس کی محدود ذہنی صلاحیت، تاریخی حقائق کو سمجھنے کی نااہلی اور تصورات کا تجزیہ کرنے کی مکمل صلاحیت سے محرومی، اور یہ تمام کمزوریاں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں، تو اس کا جواب اس کی معلومات یا علم کو کس طرح آگے بڑھاتا ہے؟ مروجہ تعلیمی نظام میں طالب علم اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ 20 منٹ میں اس جواب کو 20 بار بلند آواز میں دہرائے گا، اور اس عمل میں اس کی تخلیق کی وجہ سے سب کچھ گم ہو جائے گا۔ اگر اس کی ذہنی صلاحیت یا تجسس اوسط سے زیادہ ہو تو وہ تخلیق کی کیوں جاننا چاہے گا، اور کیا اور کس کے ذریعے اس کے بعد آتا ہے، لیکن کتابوں میں کیوں کا جواب موجود نہیں۔ زیادہ منطقی اور مناسب بات ہوتی کہ عمر کے اس لحاظ سے درج ذیل سوال و جواب استعمال کیے جاتے۔ سوال ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ سوال اس نام کا مطلب کیا ہے؟ جواب اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین۔ سوال یہ لفظ کیسے بنا؟ جواب پی پنجاب کے لیے، اے شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی افغانی کے لیے، کے کشمیر کے لیے، ایس سندھ کے لیے، اور ٹی اے این تان بلوچستان کے لیے۔ سوال یہ لفظ کس نے ایجاد کیا؟ جواب یہ لفظ چودھری رحمت علی نے ایجاد کیا۔ سوال پاکستان کس نے بنایا؟ جواب پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ لیکن پھر رحمت علی کتاب میں جناح سے پہلے نظر آئیں گے اور ملک کے نظریاتی پیشوا میں اس ترتیب کو منظور نہیں کریں گے۔ تاریخی مواد کا مسئلہ ایک اعلیٰ سطح پر موجود ہے، اور یہ نہ صرف استاد بلکہ کتاب لکھنے والے کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کیا جناح نے اکیلے پاکستان بنایا؟ یہ سوال براہ راست ایک پیچیدہ تاریخی اور فلسفیانہ بحث کی طرف لے جاتا ہے۔ قانونی اور آئینی طور پر پاکستان برطانوی پارلیمنٹ نے بنایا، جس نے جولائی 1947 میں ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کیا۔ سیاسی طور پر یہ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے آل انڈیا مسلم لیگ کو دیے گئے عوامی حمایت اور مسلم لیگ، کانگریس اور برطانوی حکومت کے دوران سہ افریقی مذاکرات کے ذریعے بنایا گیا۔ اخلاقی طور پر یہ مسلمانوں کی اپنی ملک کی خواہش سے وجود میں آیا تاکہ وہ ایک مستقل اور ناقابل تبدیل ہندو اکثریت کے تابع نہ رہیں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اور بہت حق بجانب ہوگا کہ اسے ہندوؤں نے بنایا۔ اگر ہندو رہنماؤں نے زیادہ حکمت، لچک اور کم غرور دکھایا ہوتا تو مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم پر اصرار نہ کیا ہوتا۔ یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا بیان تھا کہ ہندوستان مسلمانوں کے مسئلے کے مستقل سر درد کے بغیر امن سے جینا پسند کرے گا، جس نے تقسیم کے حق میں فیصلے کا توازن بدل دیا، اور اس سے ایک اشارہ ملا کہ کانگریس بھی تقسیم میں رضامند ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مئی 1946 میں جناح نے کابینہ مشن پلان کو قبول کر لیا تھا، اس طرح پاکستان کے مطالبے کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی مسئلے کا ایک اور پہلو ایک تعلیمی لیکن اہم سوال میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان وجود میں آتا اگر جناح 1945 یا 46 میں فوت ہو جاتے؟ دونوں طرف سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ جناح ایک عظیم رہنما تھے جن کا کوئی جانشین، متبادل، نائب، معاون، نمائندہ یا بدل نظر نہیں آتا۔ کانگریس کے پاس طویل عرصے سے قائم قیادت کا سلسلہ ایک بڑی جماعت تھی جس کے پاس عوامی تجربہ اور سیاسی تربیت تھی۔ مسلم لیگ کے پاس نہ تو قیادت کا سلسلہ تھا اور نہ ہی اس طرح کا تجربہ کار رہنما۔ آل انڈیا کانگریسی کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی کے ارکان کا آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ارکان سے موازنہ کریں اور یہ نقطہ تکلیف دہ طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ اگر جناح دنیا سے چلے جاتے تو لیگ ایک ایسی پارٹی ہوتی جو نہ صرف سر کے بغیر ہوتی بلکہ دماغ، دل یا کوئی اور اہم عضو بھی نہیں رکھتی۔ وہ لیگی رہنما دیکھیں جو کابینہ مشن کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، وہ افراد دیکھیں جو جناح کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقاتوں میں موجود تھے۔ عبوری حکومت میں لیگ کے نامزد افراد پر غور کریں، کیا کوئی ایسا تھا جو جناح کی جگہ لے سکتا تھا اور 5 منٹ کے لیے بھی کوئی بات چیت جاری رکھ سکتا تھا، یا کسی نقطے کا دفاع کر سکتا تھا، یا کسی تجویز کے حق یا مخالفت میں دلائل دے سکتا تھا؟ لیاقت علی خان، سردار عبداللہ نشتر، راجہ غضنفر علی خان، یہ سب چھوٹی عوامی زندگیوں اور چھوٹے قد کے لوگ تھے۔
قیادت کی اس کمی کی کیا وضاحت ہے؟ کیا جناح نے اپنے کسی آدمی پر اعتماد نہیں کیا یا انہوں نے کسی کو قابل اعتماد نہیں سمجھا؟ اس غیر معمولی اور خطرناک رجحان نے پاکستان کی تحریک کی ترقی کو کیسے متاثر کیا؟ کیا یہ مسلم سیاست کی ایک نمایاں اور المیہ خصوصیت نہیں ہے؟ خاکسار تحریک کچھ اور نہیں بلکہ عنایت اللہ پرجا پارٹی تھی، اور AK فضل الحق اور کوئی اور نہیں تھے۔ خدائی خدمتگاروں کا جنم، عروج اور زوال سب خان عبدالغفار خان کے ساتھ ہوا۔ کیا پاکستان تحریک کے سالوں میں مسلم لیگ اور جناح دو جڑواں تھے؟ بحث کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اسی سکے کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ ایک معقول دلیل دی جا سکتی ہے کہ 1945 یا 46 تک پاکستان کا مطالبہ اتنے جوش و خروش اور یقین تک پہنچ چکا تھا کہ جناح کی وفات بھی اسے ذرہ برابر کم نہ کر پاتی۔ متحرک اتنا زیادہ تھا کہ اسے پلٹنا ناممکن تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلہ اتنا گہرا اور وسیع ہو چکا تھا کہ اسے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جناح ہوں یا نہ ہوں، مسلمانوں کو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کی جائے۔ میرے ان تفصیلات میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ کلاس 1 کے طلبہ کو ایسے مشکل تاریخی مواد کھلانے کی غیر دانش مندی کو واضح کیا جا سکے۔ ایک نصابی کتاب کو اپنے مواد کو طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ڈالنا چاہیے، نہ کہ ان کو الجھانا اور پریشان کرنا چاہیے۔ ایسے کم عمر طلبہ سے یہ توقع کرنا اور وہ ایسے سوالات اور جوابات کو صرف یاد کرنے کے لیے رٹ لیں، انہیں رٹے بازی کے عادی بنانے کے مترادف ہے۔ آئیے ہم تاریخ کو ضرب کے جدول میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ سوال: قائد ملت کا لقب لیاقت علی خان کو کس نے دیا؟ جواب: قائد ملت کا لقب لیاقت علی خان کو پاکستانی قوم نے دیا۔ سوال: شہید ملت لیاقت علی خان کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: شہید ملت لیاقت علی خان کا مزار کراچی میں واقع ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ مونجے دوڑو کے سبق میں طالب علم کو نہیں بتایا گیا کہ یہ کہاں واقع ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ پاکستان کے دوست ممالک کے سبق میں 12 مسلم ممالک شامل ہیں، 13واں ملک آسٹریلیا ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ تاج محل کے سبق میں یہ بھی اشارہ نہیں دیا گیا کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 23۔ اگر جناح کی یاد سے محبت اور وفاداری نے پہلی جماعت کی نصابی کتاب میں ان کا ذکر لازمی بنا دیا تھا تو لیاقت علی خان کے معاملے میں ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ بنیادی تعلیم کے مرحلے کو مردہ وزرائے اعظم کی تعریف کا پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہیے۔ میں 50 عوامی شخصیات کا نام لے سکتا ہوں، جیسے سر سید احمد خان اور سید امیر علی سے لے کر فضل الحق اور راجہ آف محمود آباد تک، جن کی مسلم قوم پرستی کی جدوجہد میں انفرادی خدمات لیاقت علی خان سے کہیں زیادہ تھیں۔ حقیقت میں لیاقت کا نصاب میں شامل ہونا ایک نامناسب انتخاب ہے، اور یہ جناح اور لیاقت علی خان کے تعلقات کی روشنی میں اور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ اس کی کچھ تفصیل درکار ہے۔ 1945 میں لیاقت نے کانگریس پارٹی کے بھولا بھائی دیسائی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں مسلم لیگ کو ملک کی آئینی ترقی پر ایک خاص لائن پر عمل کرنے کا پابند کیا گیا۔ انہوں نے یہ اس وقت کیا جب دیسائی کو بتایا کہ جناح بیمار ہیں اور مرنے والے ہیں، اور اگر کانگریس مسلمانوں کے مسئلے کا ایک پائیدار اور قابل عمل حل چاہتی ہے تو اسے جناح کی بجائے لیاقت سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک خفیہ اور مشکوک معاہدہ تھا، اور جناح سے نہ تو مشورہ کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں بتایا گیا تھا۔ جب جناح نے اخبارات میں لیاقت دیسائی معاہدے کی خبر اور اس کا متن پڑھا تو وہ حیران رہ گئے اور اسے لیاقت کی طرف سے غداری سمجھا، اور اپنے عملے کو حکم دیا کہ اگر لیاقت ان سے ملنے آئے تو اسے گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بات مجھے سید شریف الدین پیرزادہ نے بتائی تھی، جو اس وقت جناح کے اعزازی نجی سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 1946 میں جب جناح نے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے مسلم لیگ کے نامزد افراد کی پہلی فہرست لارڈ ویول کو بھیجی تو اس میں لیاقت علی خان کا نام شامل نہیں تھا، بلکہ ان کی جگہ نواب محمد اسماعیل کا نام شامل تھا۔ لیکن جب اسماعیل نے اپنی نامزدگی کا راز ایک صحافی کو بتایا جس نے جناح تک خبر پہنچا دی تو ان کا نام خارج کر دیا گیا اور ان کی جگہ لیاقت علی کا نام رکھا گیا۔ یہ معلومات مجھے پیرزادہ نے دی تھیں، اور بعد میں KH خورشید نے ایک گفتگو میں اس کی تصدیق کی۔ جناح نے لیاقت کو مسلم لیگ سے کیوں نہیں نکالا اور اس شخص سے کیوں جان نہیں چھڑائی جسے وہ کیمپ کے اندر غدار سمجھتے تھے؟ مجھے پیرزادہ، خورشید، چودھری محمد علی اور پروفیسر IH قریشی نے سبھی ایک ہی جواب دیا۔ 1945 سے 47 کے سال پاکستان کی تحریک کی تاریخ میں انتہائی نازک تھے۔ مسلم لیگ کے اندر اتحاد اولین ترجیح تھی۔ 1945 سے پہلے جناح نے عوامی طور پر لیاقت کو اپنا دایاں ہاتھ کہا تھا۔ لیاقت آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے جناح کے ساتھ تمام مذاکرات میں برطانوی حکومت اور کانگریس کے ساتھ شرکت کی تھی۔ وہ ہندوستانی قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے نائب رہنما بھی تھے۔ اس وقت لیگ کی قیادت میں کسی اختلاف کا کوئی اشارہ
پارٹی کی عوامی ساکھ اور ملک کے سیاسی منظرنامے پر اس کے مقام اور ساکھ کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا۔ اس لیے لیاقت کو مسلم لیگ کے رہنما کے طور پر برقرار رکھا گیا اور انہیں کام کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن جناح اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ مجھے سر محمد ظفر اللہ خان نے یہ بھی بتایا کہ جولائی 1947 میں وہ جناح کا پیغام نواب محمد حامد اللہ خان آف بھوپال کے پاس لے گئے تھے، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ نواب نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حال ہی میں پاکستان اردو پریس میں یہ خبر آئی کہ جناح نے نواب آف بہاولپور کو بھی ایسی پیشکش کی تھی، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ لیاقت علی خان نے اپنی ملازمت پاکستان میں قابلیت کی بجائے محض حادثاتی طور پر حاصل کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ بطور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جناح کا اعتماد حاصل نہیں تھا۔ ایسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اعتماد حاصل کر بھی کیسے سکتے تھے؟ چودھری محمد علی نے مجھ سے گفتگو میں اشارہ دیا کہ دونوں افراد صرف عوامی اور بڑی محفل میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ M.H. اسپانی نے بتایا کہ وزیر اعظم فائلیں گورنر جنرل کے پاس ذاتی طور پر بات کرنے کے لیے نہیں لے جاتے تھے، بلکہ انہیں اپنے سیکرٹری کے ذریعے بھیجتے تھے۔ اس تعلق کی علمیہ تصدیق محترمہ فاطمہ جناح کی یادداشتوں سے ہوتی ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم کے تحت قائد اعظم پیپرز کے آرکائیو میں موجود مائی بردر کا ٹائپ شدہ مسودہ۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب لیاقت اور دیگر لوگ زیارت میں جناح کی آخری بیماری کے دوران ان سے ملنے آئے تو جناح نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور ان کے جانے کے بعد فاطمہ جناح سے کہا کہ وہ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ جناح کب مرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ، جن میں سید شریف الدین پیرزادہ بھی شامل ہیں، یہ شبہ رکھتے ہیں کہ جناح کی موت انتہائی مشکوک حالات میں ہوئی اور وزیر اعظم کا ان حالات کی تخلیق میں کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ اس طرح مستند ذرائع سے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں کہ لیاقت علی خان باوجود اس کے کہ وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، ایک قومی ہیرو نہیں تھے۔ ان کے دفتر میں رہتے ہوئے ان کا ریکارڈ ابھی اس دلیل کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے آئین سازی کے عمل کو تیز کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا اور 4 سال سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے کے باوجود ملک کو اس کا بنیادی قانون فراہم نہیں کیا۔ انہوں نے سوویت یونین کے دورے کی دعوت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی بجائے امریکہ جانے کا انتخاب کیا، جس نے پاکستان کو امریکہ کے کیمپ میں شامل کر دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات دوستی، جونیئر پارٹنرشپ، انحصار، فرما برداری، بھیک اور غلامی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ بیوروکریٹس کو اعلیٰ سیاسی عہدوں کے لیے تیار کیا اور ان کے مشورے کو اپنے سیاسی ساتھیوں کے مشورے پر ترجیح دی۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو منظم کرنے اور اسے ایک عوامی پارٹی بنانے کا کام نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے نااہل اور کمزور سیاستدانوں کا انتخاب کیا اور انہیں مرکز اور صوبوں میں عہدے دیے۔ انہوں نے مشرقی بنگال کے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے یا ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے مشرقی حصے میں متکبر، بے حس اور خود پسند پنجابی اور اردو بولنے والے سول سرونٹس کو تعینات کیا، جس سے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی گئی۔ انہوں نے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت میں ہونے والی خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے نامزدگی کے عمل کی شروعات کی، جو قومی اسمبلی کے طور پر بھی کام کرتی تھی۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اراکین کو گورنر اور سفیر مقرر کیا، انہیں اسمبلی میں اپنی نشستیں برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ یقیناً یہ سب کچھ چھوٹے بچوں کو نہیں بتایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھ سکیں گے۔ ایسی تفصیلات کو بعد میں ترجیحاً جماعت 11-12 میں اور مکمل وضاحت کے ساتھ جماعت 13-14 میں پڑھانا چاہیے، لیکن اگر سینئر طلباء کو 10 سال تک غلط اور متعصب مواد پڑھایا گیا تو وہ بعد میں ان حقائق کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال پہلی جماعت کے طلباء کے سامنے لیاقت علی خان جیسی متنازع شخصیت کو جناح کے بعد دوسرے نمبر کے قومی ہیرو کے طور پر پیش کرنا قوم کی تاریخ میں مداخلت کے مترادف ہے۔ کلاس دوم، جدید معاشرتی علوم، ایک سینئر جنرل نالج ٹیچر کے بورڈ کی جانب سے، ویسٹ پنجاب ٹیکسٹ بک ڈپو، لاہور۔ سوال: پاکستان کب وجود میں آیا؟ جواب: پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ صفحہ نمبر 3۔ سوال: قائد اعظم کی نجی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ جواب: انہوں نے انگلینڈ میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ صفحہ نمبر 4۔ سوال: قائد اعظم پاکستان بنانے کا خیال کیسے لائے؟ جواب: بھارت کے لوگ برطانوی حکومت سے آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ آزادی کے بعد بھارت میں ہندوؤں کی حکومت ہوگی۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمانوں کی بھی ایک علیحدہ حکومت ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 4۔ ان نکات کی مکمل تفصیل آپ کو اگلے چیپٹر میں مل جائے گی۔ ایک مکمل صفحہ نمبر 6 اقبال پر ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جناح کے ساتھ مل کر پاکستان کے قیام کے لیے بہت کچھ کیا۔ باقی کتاب میں مسلمان بچے، پھل اور سبزیاں، ہماری غذا، جانور، ذرائع نقل و حمل، لباس، پہاڑ اور دریا اور اچھی عادات شامل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرتی علوم، AZMH قادری، شکیل برادرز، کراچی۔ صفحہ نمبر 32۔
قائد اعظم نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن میں حاصل کی۔ ان کے مزار کی دن رات پاکستانی فوج حفاظت کرتی ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ کو چیپٹر 2 میں ملے گی۔ لیاقت علی خان کی خدمات کے سلسلے میں قوم نے انہیں قائد ملت اور شہید ملت کے القابات دیے۔ لقب واحد میں ہے، صفحہ نمبر 17۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے اور اس کے بعد جنوری میں اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے قیام کا تصور پیش کیا، صفحہ نمبر 18۔ اقبال کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل اگلے چیپٹر میں ملے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرتی علوم، ضلع لاہور، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، 5ویں اشاعت، مارچ 1999، صفحہ نمبر 76۔ راجہ جے پال نے محمود غزنوی کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس پر محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، لاہور پر قبضہ کیا اور ایک اسلامی حکومت قائم کی، صفحہ نمبر 8۔ کیا محمود غزنوی کے حملے کی یہ وضاحت ہندوستان پر ان کے بار بار حملے اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں کی بلا جواز لوٹ مار کو جواز فراہم کرتی ہے؟ پنجاب ان کے دور حکومت میں اسلامی ریاست نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 2 صفحات ہیں جن میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے مسیحیت کی بنیاد رکھی، صفحہ نمبر 70-71۔ ہمارے ضلع کی اہم شخصیت کے آخری سبق میں شیخ علی اجویری عرف داتا گنج بخش کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح مزار پرستی کو بہت ابتدائی مرحلے میں ہی نصاب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ کل 21 اسباق میں سے ایک لاہور کے ضلع کی تاریخ پر ہے، 15 جغرافیہ، معاشیات اور انتظامیہ پر، اور 5 آدم، ابراہیم، حضرت عیسیٰ، نبی علیہ السلام اور داتا گنج بخش پر ہیں۔ حجویری، جو عام طور پر داتا گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں، واضح طور پر پیغمبروں کے ساتھ شمار کیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر زیادہ تر مسلمان طلبہ یہ یقین کر لیں گے کہ حجویری ایک نبی تھے اور اس مضحکہ خیز اضافے کو اسلام کے بارے میں ان کے علم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ معاشرتی علوم، ضلع پشاور، ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ جب قائد اعظم نے آزاد اسلامی ملک حاصل کرنے کی مہم کا آغاز کیا تو سرحد کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، صفحہ نمبر 5۔ یہاں ریڈ شرٹس کا کوئی ذکر نہیں، جو اگست 1947 تک صوبے میں برسر اقتدار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سبق نمبر 16، صفحہ 50-51 میں یہ ذکر نہیں کہ انہوں نے یہودیت کی بنیاد رکھی، اور نہ ہی سبق نمبر 17، 52-53 صفحہ نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیت کا کوئی ذکر ہے۔ آخری سبق میں سردار عبدالرب نشتر کا ذکر ہے، جو اس طرح آدم، ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمار کیے گئے ہیں۔ اس طرح جہاں لاہور کے طلبہ حجویری کو پیغمبروں کی فہرست میں شمار کرنے کے پابند ہیں، وہاں پشاور کے طلبہ کو سردار عبدالرب نشتر کو نبیوں کی مانند قبول کرنے کا زیادہ مشکل کام کرنا ہے۔ 56 صفحات میں سے تقریباً 2 صفحات کو تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ معاشرتی علوم، کراچی، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جامشورو، ستمبر 1999، صفحہ 76۔ ہمارا وطن سرسبز اور زرخیز ہے، صفحہ 5۔ کتاب میں یہ سب ہے جو ملک کی تاریخ، صفحہ 7 کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کتاب میں ذکر شدہ شخصیت حاجی عبداللہ ہارون ہے، صفحہ نمبر 76-75 میں، جو اس طرح آدم، ابراہیم، موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ شمار کیے گئے ہیں۔ کلاس 3 تک مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور کلاس 14 تک یہ تمام غلطیاں بتاتے ہیں جو بنیادی کتابوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ اصل کتاب کی طرف آتے ہیں جو دلچسپی سے پڑھنے کے قابل ہے۔